अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे इंशाल्लाह। तो चलिए आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। आज हम शुरू करेंगे सूरह अल बकरा की आया नंबर 164 से इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि वल फुल्किल्लती तजरी फ़िल बहरि बिमा यनफ़अुन नासा वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्दा बअदा मौतिहा वबस्सा फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन व तस्रीफ़िर रियाहि वस्सहाबिल मुसख़्ख़रि बैनस समाई वल अर्दि लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। आसमानों और ज़मीन की पैदाइश, रात दिन का हेर फेर, किश्तियों का लोगों को नफ़ा देने वाली चीज़ों को लिए हुए समुद्रों में चलना, आसमान से पानी उतार कर मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर देना, इसमें हर किस्म के जानवरों को फैला देना, हवाओं के रुख बदलना और बादल जो आसमान और ज़मीन के दरमियान मुसख्खर हैं, उनमें अक्लमंदों के लिए कुदरत इलाही की निशानियाँ हैं। गुज़श्ता आयत में हमने पढ़ा कि हम सब का रब एक ही है, तो हमें सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए। और इस आयत में उसकी वहदानियत की बहुत सारी निशानियाँ बताई गई हैं कि अक्लमंदों के लिए ये निशानियाँ ही काफ़ी हैं। अगर वो अपने इर्द गिर्द नज़र डालें, आसमान और ज़मीन की पैदाइश पे गौर करें या दिन रात के बदलने पे कि किस तरीके से एक निज़ाम चल रहा है, और सुभान अल्लाह कि इसमें कहीं पर कोई रखना नहीं, कहीं पर कोई आप कह नहीं सकते कि आज ऐसे क्यों गलत हो गया। एक मुसलसल तवातुर के साथ एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये निज़ाम हस्ती चल रहा है, और इसको चलाने वाला कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। सुभान अल्लाह। तो एक ही रब है। अगर 2, 3, 4 होते तो हर कोई अपनी मर्ज़ी चलाना चाहता, और वो कहता कि आज सूरज हमेशा मशरिक़ से ही क्यों निकलता है, आज इसको मग़रिब से निकालो। आज कहता है कि चलो आज इसको शुमाल से निकालें, जनूब से। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के बनाए हुए असूल हैं। तो एक ही रब है, और एक ही रब की मर्ज़ी के मुताबिक पूरा निज़ाम कायनात बहुत खूबसूरती के साथ चल रहा है। तो आप किसी भी चीज़ को, ज़मीन, आसमान, समंदर, चरिंद परिंद, हवाओं, बादलों, जिस भी चीज़ को देखें, उस पर गौर करें तो आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला की वहदानियत साफ साफ नज़र आ जाएगी। तो अक्लमंदों के लिए ये सब निशानियाँ काफ़ी हैं उसकी वहदानियत पे यकीन करने के लिए और सिर्फ उसी की इबादत करने के लिए। वमिनन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन तुहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाबा अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीआ व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के शरीक औरों को ठहराकर उनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए, और ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में बहुत सख्त होते हैं। काश कि मुशरिक लोग जानते, जबकि अल्लाह के अज़ाब को देखकर जान लेंगे कि तमाम ताकत अल्लाह ही को है और अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देने वाला है, तो हरगिज़ शिरक ना करते। तो इन सारी निशानियों को देखने के बाद भी कुछ ऐसे कम अकल लोग मौजूद हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात और सिफ़ात में दूसरों को शरीक ठहराते हैं, और वो नाउज़ुबिल्लाह उन दूसरों से इतनी मोहब्बत करते हैं जिसे अल्लाह सुब्हानहू तआला से करनी चाहिए। जिस मोहब्बत का रब्बुल आलमीन हकदार है, वो उसके साथ कुछ दूसरों को शरीक कर लेते हैं। और ऐसा करने वाले मुशरिक काश के जानते होते
کہ اللہ ہی کے پاس ساری طاقت ہے اور اسی کے پاس سارے اختیارات ہیں، اور وہ گنہگاروں کو، شرک کرنے والوں کو پکڑ بھی سکتا ہے، اور شرک کرنے والوں کے لیے تو کوئی معافی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو سخت عذاب سے ہمکنار کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک سے ہمیشہ ہمیشہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اِذ تَبَرَّ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابعداروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور کل رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔ تو آج جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بجائے دوسرے لوگوں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں اور ان کی تابعداری کرتے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، تو ایسے لوگ جب قیامت کے دن عذاب کو اپنے سامنے پائیں گے اور وہ حقیقت کو بھی سمجھ جائیں گے، اور وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے ان لوگوں کو ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا، ہم نے ان لوگوں کو نہیں کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں یا ہمارے پیچھے چلیں یا ہماری تابعداری کریں، ہم تو انہیں جانتے بھی نہیں، تو ہمیں بالکل بھی ان کے گناہ کے حصے دار نہ بنایا جائے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ اور تابعدار لوگ کیا کہیں گے؟ تابعدار لوگ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں وہ کہیں گے، اور تابعدار لوگ کہنے لگے کہ کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا، ان کو حسرت دلانے کو، یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے۔ تو قیامت کے دن جو بھی لوگ غیر اللہ کی پیروی کرتے ہیں ان کو اپنا پیشوا، ہمنوا اور نعوذ باللہ رب مانتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، ان سے اپنی حاجتیں پوری کرنے کی تمنا رکھتے ہیں اور ان کے در پر پڑے رہتے ہیں، تو قیامت کے دن جب وہ اپنے رہنما کا یہ رویہ دیکھیں گے کہ یہ انہوں نے تو ہم سے ہر تعلق ہی توڑ لیا، تو پھر وہ کہیں گے کہ کاش ہم بھی دنیا میں واپس جائیں تو ہم بھی ان سے ایسا ہی رویہ رکھیں اور ہم بھی بالکل ان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے اور ہم ان سے ایسے ہی بیزار ہوں گے جیسے یہ آج ہم سے بیزار ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان کو آلریڈی ان کے اعمال کے بدلے جہنم میں ڈال چکے ہوں گے، اور پھر وہ صرف حسرت ہی کر سکتے ہیں، وہ جہنم سے کبھی نہیں نکلیں گے۔ تو آج جب ہم زندہ ہیں تو ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور اپنا قبلہ صحیح کر لینا چاہیے جب کہ ہم اس کا اختیار رکھتے ہیں۔ یا ایھا الناس کولوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ لوگو، زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، پیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی میں نے تمہارے لیے حلال کیا اس کو کھاؤ اور پیو، انجوائے کرو، اور شیطان کی راہ پر نہ چلو، یعنی کہ شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام مت کرو۔ جس طریقے سے مشرکین مکہ کچھ جانوروں کو، حلال جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے اور پھر وہ ان کا کھانا پینا حرام کر دیتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں نے کسی چیز کو، کسی جانور کو حلال کرا دیا ہے تو تم شیطان کے پیچھے چل کر اس کو اپنے لیے حرام مت کرو، کیونکہ شیطان تو ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ کے راستے پر نہ چلے اور دوسرا یہ کہ ان کا کچھ نہ کچھ نقصان ہی ہو۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ
لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ اور ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، گو ان کے باپ دادے بے عقل اور گمراہ ہوں۔ اس میں یہ بات بہت واضح طور پر کہی جا رہی ہے، یہ بات ان کے لیے بھی تھی جن کے لیے قرآن اس دور میں نازل ہوا تھا، اور وہ سب احکامات ان کے لیے نئے تھے کہ پہلے جو کچھ ہو چکا اس کی فکر مت کرو، اپنے باپ دادا تمہارے باپ دادا نے جو کیا اس کی فکر مت کرو، بلکہ اب قرآن تمہارے سامنے ہے، کھلا ہے، نازل ہوا ہے، تو اس کی آیات کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ یہ اس دور کے لوگوں کے لیے بھی تھا اور یہ آج کے دور کے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ یہ قرآن کو کھلے دل سے، جب بھی آپ قرآن کو سنیں، سمجھیں، پڑھیں تو یا آپ کو بتایا جائے کسی چیز کے بارے میں تو کھلے دل کے ساتھ اس حقیقت کو ایکسیپٹ کریں کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے فرمان ہے اور اس میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بے شک ہمارے بزرگوں نے ایسا نہیں کیا، ہم تب بھی یہی کریں گے جو اللہ نے کہا، اور بے شک ہمارے بزرگ وہ کرتے رہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں کرنے کو کہا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا کہ یہ مت کرو، لیکن ہمارے بزرگ کسی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، گمراہی کی وجہ سے وہ ایسا کرتے رہے، تو ہم اس کو فالو مت کریں۔ اسی طریقے سے بدعت کرنے والے جو ہیں وہ اسلام کے نام پر، کیونکہ مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے کلچر کے ساتھ رہتے ان لوگوں کے ساتھ اتنے گھل مل جاتے ہیں، بس جاتے ہیں کہ وہ بالکل وہ ان کا سب کچھ ایک جیسا ہی ہونے لگتا ہے۔ تو لیکن اس کے بعد جب ان کو دین کی سمجھ آ جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ اوہ یہ تو اسلام میں تو یہ چیز غلط ہے تو ہم نے اس کو فالو نہیں کرنا، تو بس اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ، اس کو چھوڑ دے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں رہتا، جو کچھ آپ کے باپ دادا آپ کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میری فرما برداری کرو اور اپنے والدین کی فرما برداری کرو، لیکن ساتھ ہی جہاں والدین اللہ کی فرما برداری کے بیچ میں آئیں، وہ کچھ کہیں ایسا جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو پھر ان کی بھی بات نہ مانیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والدین کو بہت درجہ دیا، لیکن ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا۔ میں یہ بیچ میں اس لیے لے کر آئی ہوں کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنی یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ جب ہمیں قرآن پڑھ کر کوئی چیز سمجھ آئے تو پھر اس کو اپنانے میں دیر نہ کریں کہ ہمارے باپ دادا، ہم جب سے پیدا ہوئے میں نے اپنی پرسنل لائف میں بہت ساری چیزیں دیکھی اور ہم کرتے رہے اس کو عبادت سمجھ کر۔ بعد میں جب قرآن کو پڑھا، سمجھا تو کئی ایسی چیزیں تھیں جو مجھے مناسب نہیں لگی اور میں نے انہیں اپنی زندگی سے نکال دیا۔ تو ہمیں کھلے دل کے ساتھ بغیر کسی تعصب کے ساتھ اس کو قرآن کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور صرف پچھلے گزرتے ہوئے کاموں کو کنٹینیو کرنے کی کوئی اتنی زیادہ مجبوری نہیں ہوتی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں۔ تو جانوروں کو صرف مالک ان کی آواز دیتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کس مقصد کے لیے بلا رہا ہے، وہ بس مالک کی آواز سنتے ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں، پھر بھی اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کفار کی مثال بھی ایسی ہے کہ وہ صرف آواز ہی سن سکتے ہیں لیکن وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی کہ قرآن کو جیسے پڑھ کے بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، تو صرف وہ بس سن لیتے ہیں، پھر اس پر عمل کرنے کی زحمت نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔
اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ حلال چیزیں کھاؤ اور پھر کہا کہ حرام چیزیں یہ ہیں جو تم نہ کھاؤ۔ تم پر مردہ یعنی کہ کوئی حلال جانور بھی اگر وہ حادثاتی طور پر یا کسی بیماری کی وجہ سے مر جاتا ہے، اسے پراپر طور پر ذبح نہیں کیا جاتا تو وہ اس کا گوشت بھی حلال نہیں ہے، پھر وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اور بہا ہوا خون یعنی کہ جب جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے اندر سے بہت سارا بلڈ نکل جاتا ہے تو وہ خون بھی حرام ہے۔ اور سور کا گوشت بھی حرام ہے، اس میں تو کوئی کوشچن نہیں ہے۔ اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ کوئی بھی حلال جانور جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی کا نام لے کر اس کو ذبح کیا گیا ہو تو وہ اس کا گوشت حرام ہے۔ جیسے وہ بتوں کے نام پر ذبح کر دیتے تھے تو اس کا گوشت ڈیفینیٹلی حرام ہے۔ یا جیسے اگر کوئی شخص کسی قبر پہ جاتا ہے، کسی بزرگ بہت نیک انسان کی قبر مبارک پہ چلا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ جانور حلال جانور جیسے گائے بکری بھیڑ کچھ بھی تو وہ حلال جانور ہے، وہ اس کو وہاں لے جا کر وہ کہتا ہے کہ میں ان پیر و مرشد کے نام کے اوپر وہ ان کا نام جو بھی ان کا نام ہے ان کا نام لے کر کہ میں ان کے نام پر اس کو جانور کو ذبح کرتا ہوں اور ذبح کرتا ہوں تو اس کا گوشت بھی حرام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ جب ذبح کیا جاتا ہے جانور کو تو اس پہ کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے اور وہ نیت یہی بالکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نام پر ہم اس جانور کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی بھی اور نیت سے کسی بھی اور کا نام لے کر اگر کوئی جانور حلال جانور بھی ذبح کیا جائے تو اس کا گوشت بھی حرام ہے۔ تو اس آیت میں جو بتایا گیا وہ یہ کہ مردہ جانور خواہ وہ حلال بھی ہو پھر بھی اگر وہ مر گیا ہو اس کو پراپر ذبح نہیں کیا گیا ہو وہ اور اس کے اندر سے بہنے والا خون اور جو ہے سور کا گوشت اور جو ہے کوئی بھی ایسا جانور جس کے اوپر اللہ کے نام کے علاوہ کوئی نام لیا گیا ہو تو اس کا وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ پھر وہ جو مجبور ہو جائے اور حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو ان پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں۔ تو اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص بہت مجبور ہے تو وہ یہ بھی کھا سکتا ہے، لیکن وہ بہت مجبور شخص صرف اتنا ہی کھائے جتنی اس کو زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ وہ مطلب حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا کہ وہ بس پھر کہے کہ چلو جی اللہ نے تو کہا ہے کہ تم کھا سکتے ہو اٹس اوکے تو پیٹ بھر کے تو وہ اپنا جو ہے کھانا شروع کر دے اور کھاتا ہی چلا جائے۔ نہیں، مجبوری میں کیسا ہے؟ فار ایگزامپل کہ اگر کوئی شخص بالفرض جنگل میں کہیں گم ہو جاتا ہے، آج کل بھی لوگ ہائکنگ کے لیے جاتے ہیں اور کبھی وہ پیراگلائڈنگ کبھی ادھر تو گم ہو جاتے ہیں تو کتنے مہینوں کے بعد جا کے ملتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص گم ہو جاتا ہے فار جسٹ گیونگ ایگزامپل کہ وہ گم ہو جاتا ہے کسی جنگل میں، اس کے پاس وہاں پہ کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے تو وہ پھر اگر اس کو اس طرح کی کوئی چیز مل جاتی ہے تو زندہ رہنے کے لیے تھوڑی سی وہ کھا سکتا ہے، کیونکہ جان اللہ کی امانت ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔
یا اگر فار ایگزامپل اگر کوئی مسلم ہے اور وہ نان مسلم کنٹری کے پریزن میں چلا جاتا ہے، اس کو وہاں حلال فوڈ پرووائڈ نہیں کیا جاتا بالفرض، تو وہاں پر وہ دوسرے کے جو حلال فوڈ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی کچھ جو ہے اس میں سے کچھ تھوڑا سا کھا سکتا ہے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ غفور الرحیم ہے. اور ویسے بھی ہم پر اتنی ہی ہم سے اسی چیز کا ہم سے حساب ہوگا جو ہماری استطاعت میں ہے. اگر ہماری استطاعت میں کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کہ اگر ہم حلال کہیں سے لا ہی نہیں سکتے، تو پھر اس کو زندہ رہنے کے لیے اگر کچھ کھانا پڑے تو لیکن یہ اس کو اپنی لائف کا حصہ نہیں بنانا، جسٹ اپنی زندگی بچانے کے لیے تھوڑی مقدار میں. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی قیمت سے بیچتے ہیں، یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس آیت میں دوبارہ یہی کہا گیا ہے کہ اگر آپ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، تو پھر اسے اپنے دنیاوی مفادات کے لیے، ورلڈلی بینیفٹس کے لیے کوئی اس میں سے حقائق کو چھپائیں نہیں. تو کیونکہ آپ اللہ کے حکم کو چھپا کر، اگر اس کتاب میں لکھے گئے حروف کو چھپا کر اگر آپ کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرتے ہیں تو وہ صرف جہنم کی آگ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور اس کے جو ہے اس دردناک عذاب ہے وہ، اور جہنم کی آگ ہے وہ کوئی فائدہ نہیں بلکہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا. یہ لوگ اللہ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. ان عذابوں کے باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کی گمراہی میں ہیں. تو جو لوگ اس کتاب کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، عمل نہیں کرتے، وہ یقیناً گمراہی میں مبتلا ہیں. اور ہمیں اس قرآن کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی اچھی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. اور مجھ سے اگر کوئی غلطی کہیں سرزد ہوئی ہے تو مجھے معاف فرمائیے گا. اللہ ہم سب کو قرآن کی اچھی سمجھ عطا فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.